अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। सियासी जमातें यू टर्न लेती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन यू टर्न पर यू टर्न लिया जाए ये हमने बहुत कम ही देखा है और ऐसा ही किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। हम सबको पता है कि 16 जून 2015 को जो बयान आया था आसिफ अली जरदारी साहब का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम तो यहां हमेशा के लिए हैं, आप 3 साल के लिए आते हैं, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, ये तमाम बातें उन्होंने की थी। उसके बाद कल एक मुफाहमती किस्म की प्रेस रिलीज जारी की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब को कोट करते हुए कहा गया था कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। मेरे ख्याल से इससे सब हम इत्तेफाक करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसका क्रेडिट जो है वो फौज को जाता है, फौज के किरदार की तारीफ भी की गई। लेकिन उसी प्रेस रिलीज में आसिफ अली जरदारी साहब का यह भी कहना था कि फौज में क़यादत का तसलसल जरूरी है अगर हमें दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करना है। साथ साथ ये भी कहा गया कि एक्सटेंशन ना लेने का जो ऐलान है वो कब्ल वक्त है और वक्त आने पे हुकूमतों को भी फैसला करने की जरूरत है, जिससे साफ जाहिर था कि इशारा दिया जा रहा है कि राहिल शरीफ साहब को एक्सटेंशन ले लेनी चाहिए, क्योंकि तसलसली दहशतगर्दी का खात्मा कर सकता है इस मुल्क में। लेकिन आज जो है हमें यह मालूम चला कि वो प्रेस रिलीज थी नहीं, वो मुबैना प्रेस रिलीज थी। वो कहां से इशू की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी शख्स को नहीं पता। कल 6 बजे ये ब्रेकिंग न्यूज आई, उसके बाद पीपल्स पार्टी इस बयान को डिफेंड करती रही, अपना ओपिनियन देती रही। कायरा साहब ने तो ये भी कहा कि ये जाती ओपिनियन हो सकता है आसिफ अली जरदारी साहब का, मेरी बात नहीं हुई है। रात को 12-1 बजे फिर एक सहाफी हामिद मीर साहब का ट्वीट सामने आया, जिसमें वो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने मुझे खुद कॉल करके कहा कि ये बात तो की नहीं गई है। लेकिन पीपल्स पार्टी अब तक ये नहीं पता लगा सकी है कि वो बयान आया कहां से था, वो बयान किसने दिया था, इसीलिए उनको वो कह रहे हैं कि मुबैना बयान है। लेकिन लगता है ऐसा है कि जो तनकीद हुई है पीपल्स पार्टी पर उस बयान के बाद, आसिफ अली जरदारी पर जो तनकीद हुई है उस बयान के बाद, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने सोचा कि एक और यू टर्न ले लिया जाए। इस पर भी बात करेंगे और आज के प्रोग्राम में आपको एक बड़ी खबर देने जा रहे हैं सिंध हुकूमत की शाना अखराजात के हवाले से। ये बड़ी खबर है, आपको देंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। मेरे साथ आज पैनल पर मौजूद हैं अली रजा साहब, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, एमकेएम से आपका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया अली रजा अब्दी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डेप्यूटी स्पीकर सिंध असेंबली शहला रजा साहबा हमें ज्वाइन कर रही हैं कराची से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इमरान इस्माइल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो भी हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शहला रजा साहबा, ये यू टर्न तो लेती हैं सियासी पार्टीज, लेकिन यू टर्न पर यू टर्न ये बहुत कम ही हमने देखा है। ये बताएं जरा, इसकी तफसील बताइए, मुबैना बयान क्या होता है? बहुत शुक्रिया आपका शहजाद, काफ़ी जज्बाती स्पीच थी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाँ जज्बात अच्छे लगे आपके। को चेयरमैन जो हैं, उनके स्पोक पर्सन जो हैं वो फरहतुल्लाह बाबर साहब हैं, जो उनके साथ हैं। और कहीं भी हमें फरहतुल्लाह बाबर साहब की तरफ से ये रिलीज़ कर दी चीज़ नज़र नहीं आई, टीवी पे नज़र नहीं आई। लेकिन जब कोई इस तरह का बयान आया और उस पर प्रोग्राम हुए तो सब ने बात की। लेकिन आज जब काहिरा साहब ने इसकी बिल्कुल वाज़े कर दिया कि जी, और हामिद मीर साहब के जो स्टेटमेंट था, ट्वीट था, उसकी तायीद की, तो ये बात बिल्कुल मौक़िफ़ सामने आ गया कि भाई ये मंसूब एक बयान है। लेकिन जो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि उस मंसूब बयान को भी मैंने जिस जिस जगह पढ़ा, जंग में भी पढ़ा और कहीं भी पढ़ा, कहें तो मैं अभी टैबलेट पर उसको दोबारा जंग से भी पढ़ दूँ, उसमें कहीं भी ये नहीं है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जाए, बल्कि ये कहा है कि आर्मी की जो कारकर्दगी है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सरबराही में इस तसलसल को जारी रहना चाहिए, यानी वो जंग जो अगेंस्ट द टेररिज्म है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। दूसरी बात, गौर से क्यों पढ़ रही हूं उस बयान को, दूसरी बात आप लोग ओन ही नहीं करते, उस बयान को पढ़ने की जरूरत क्या इतनी गौर से, जिसको आप मुबैना बयान कहते हैं और पता नहीं कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कहां से जारी कर दिया ये। मैं आपको एक बात, हम इसलिए गौर से पढ़ रहे हैं, हम इसलिए गौर से पढ़ रहे हैं, एक मिनट, हम इसलिए गौर से पढ़ रहे हैं, हम इसलिए गौर से पढ़ रहे हैं कि इस मुल्क में मीडिया पे एंकर को ये भी इजाज़त है कि वो एक प्रोग्राम करे जिसमें कहे कि अमेरिकन जो थे वो दुबई तक आ गए थे। यहाँ पे ये भी इजाज़त है कि यहाँ पे बैठ के ये प्रोग्राम किया जाए कि जी उनकी बहन का कैरेक्टर कैसा है फलां औरत का। यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जी एक कश्ती में इतने डॉलर पकड़े गए, लेकिन वो खजाने में नहीं जमा नहीं हुए, फाइनेंस डिपार्टमेंट में इस पे पूरे के पूरे प्रोग्राम हो जाते हैं। यहाँ पे ये प्रोग्राम हो जाते हैं कि फरियाद तालपुर भाग गई। मैं ये कहना चाहती हूँ, 6 बजे कल ये खबर आती है, इस पर सब प्रोग्राम करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर सईद गनी, कायरा साहब
تمام لوگ آ کر اس پہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کا مطلب نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. کسی نے تردید نہیں کی. 12-1 بجے جا کے رات کو اس کی تردید ہوتی, مطلب 6-7 گھنٹے تک آپ کو ہوش ہی نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی کی میڈیا سیل سے یہ بیان جاری نہیں کیا گیا ہے. دیکھیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی رائے نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ واقعی اس کی فوراً تفتیش بھی ہونی چاہیے تھی. اور میں بھی جب پاکستان آئی کل عمرے سے تو یہ بات بالکل گرم تھی رات کو 11:30 بجے, اور میں سارے جو میں نے ریپیٹ میں پروگرام دیکھے تو اس میں یہ نہیں ڈسکس ہو رہا تھا کہ یہ بات انہوں نے کہی ہے یا نہیں کہی ہے, بلکہ یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی جو اس بیان میں کہیں بھی نہیں ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینی چاہیے. تو آپ لوگ نے بھی تو اس میں سے کہاں سے یہ جملہ نکالا تھا, پہلے مجھے یہ بتا دیں اگر ہم غلط ہیں, کہ آپ لوگ تو بہت پڑھے لکھے ہیں, بڑے ریسرچر ہیں, بڑے اچھے ہیں, آپ کے اپنے ریسرچر آفیسر ہیں, اس میں کہاں ہے یہ, ورڈ بائی ورڈ آپ کو پڑھ کے بتایا کہ اس میں انہوں نے کیا کہا ہے, اس میں کہاں ہے یہ, اس میں کہاں ہے یہ, کوئی بھی عقل مند آدمی وہ پڑھے گا بیان وہ یہی کہے گا کہ اشارہ یہی ہے کہ ایکسٹینشن دے دی جائے. اور کل ڈیفینڈ اسی طرح کیا جا رہا تھا کہ ہم نے بھی کیانی صاحب کو ایکسٹینشن دی ہے. اچھا مجھے ذرا پروگرام میں آگے میں علی رضا عابدی صاحب کی اوپینین لے لوں. علی رضا عابدی صاحب یہ جو کل تنقید ہوئی ہے اس بیان پر کہ پیپلز پارٹی جو جمہوریت کی بات کرتی ہے ان کی طرف سے یہ بیان آنا, اس کے بعد یہ کوئی بدلاؤ آیا ہے پیپلز پارٹی کی پالیسی میں, یا جیسے جو پیپلز پارٹی کی ایکسپلینیشن ہے کہ کہیں سے مبینہ بیان جاری ہو گیا؟ بہت شکریہ شہزاد, بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جب یہ بیان سامنے آیا تھا اس کے بعد پیپلز پارٹی کے اندر کوارٹرز میں ہی کافی اس پہ بات چیت ہوئی تھی, اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور ہمیشہ سے ڈیموکریسی کے لیے کام کیا ہے اس نے, اور محترمہ نے بھی بے نظیر کی شہادت جو ہوئی ہے وہ بھی اسی وجہ سے, ڈیموکریسی کی وجہ سے ہوئی ہے. اور اس پہ اب یہ اس طرح کا سٹیٹمنٹ دے دینا, مجھے تو یہ صرف اینٹ سے بجری تک کا سفر لگ رہا ہے کہ جب جون میں انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ جی آپ صرف 3 سال کے لیے رہتے ہیں, ہم ساری زندگی کے لیے یہاں پہ رہتے ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا 25 جنوری کو جب عاصم باجوہ صاحب نے ٹویٹ کیا تھا اور اس میں باقاعدہ انہوں نے مینشن کیا تھا کہ جی آرمی چیف ول ناٹ ٹیک دی ایکسٹینشن, اس دن پہ اور اس کے بعد کے جو سٹیٹمنٹس پیپلز پارٹی کے ہیں وہ انہوں نے ویلکم کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہے کہ انسٹیٹیوشن رہنا چاہیے, انڈیویجولز پہ نہیں جایا جاتا. ابھی بھی جو سٹیٹمنٹ ہے جو جس کو یہ آدھی پیپلز پارٹی اون کر رہی ہے آدھی نہیں کر رہی, کچھ ریزولوشن ڈال رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی فرات اللہ بابا. میں نے صبح چانڈیو صاحب سے بات کی تھی, وہ انفارمیشن منسٹر ایڈوائزر ہیں, انہوں نے اون کیا تھا, انہوں نے کہا سٹیٹمنٹ ہے, لیکن چانڈیو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی اگر تردید نہیں کی گئی تو پھر سمجھ لیں تصدیق ہی سمجھ لیں اس کو. اس طرح انہوں نے بھی سیدھے لفظوں میں ابھی تک اس کو قبول نہیں کیا ہے. کائرہ صاحب آن دی ادر ہینڈ اور ان کے ساتھ نفیسہ صاحبہ, وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں پریس کانفرنس میں اپنی کہ یہ ہم اس کی تفتیش کریں گے. کل کا جو بیان تھا جس کو اب یہ مبینہ بیان کہہ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں بدلاؤ آئے, کیوں دیا گیا ہوگا پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ میں آپ کو یہ اس کا ریزن جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے, ایک تو دیکھیں 2 اینگلز ہو سکتے ہیں اس میں. ایک یہ ہے کہ جی فوج کے ادارے کو ڈسکریڈٹ کرنا اس طرح کی بات کر کے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب نیب اور رینجرز اور فوج بھی جو ہے وہ تھوڑا سا پنجاب کی طرف دیکھ رہی ہے کہ پنجاب میں جا کے وہاں پہ کچھ ایکٹیویٹیز ہوں گی یا پھر کچھ کلادم تنظیموں کے پیچھے جائیں گے, اسی طرح کرپشن کے پیچھے وہاں پہ جائیں گے, تو ہم اپنے آپ کو کم از کم کلیئر کر لیں ان کے سامنے, آرمی کے سامنے, کیونکہ ہمارا ان کا ایک سٹیٹمنٹ تھا اس طرح کا جس سے ان کی تلخیاں بڑھ چکی تھیں. اور پھر ساتھ میں عزیر ایک اور بھی, پھر عزیر بھی اریسٹڈ ہے, پھر ذوالفقار مرزا کو بھی بلایا گیا تھا, اور ذوالفقار مرزا نے بھی جو سننے میں آ رہا ہے, بس کی تصدیق کرنی ضروری ہے کہ جو سننے میں آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر سوالات کے جوابات زرداری صاحب کی طرف جا رہے تھے, نہ کہ عزیر کے اور ذوالفقار مرزا کے کوئی اپنے کنیکشن کے اتنے تھے, جس میں انہوں نے ذوالفقار مرزا صاحب کیونکہ کل جو ہے انکشافات کے بعد عزیر بلوچ کے کل طلب کیا گیا ڈاکٹر مرزا صاحب کو, ان سے سوالات ہوئے, تو آپ کے خیال میں انہوں نے پریمپٹ کیا پیپلز پارٹی نے کہ شاید مفاہمت کر لی جائے تو بہتر ہے کہ یہ ایک دم سے یہ ہریڈلی ذرا یہ آیا. اور اس میں بڑا فائن لائن اس میں آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو اسٹیٹمنٹ میں صحیح کہہ رہی ہیں باجی کہ وہ انہوں نے نہیں کہا کہ ایکسٹینشن دی جائے, انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جی اس کا تسلسل جاری رہنا چاہیے, اور اگر نہیں ہوتا تو پھر مایوسی آئے گی. جی, اور یہ بھی کہا کہ وقت آنے پہ حکومت نے فیصلے کرنے ہوں, حکومت نے فیصلے, تو اس میں اشارہ تو یہی ملتا ہے نا, کلیئر کر دیا. عمران اسماعیل صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے اس پر؟ یہ بیان دیا پیپلز پارٹی نے, کل سب کہہ رہے تھے کہ جمہوری پارٹی ہے, کیوں ایسی بات کر رہی ہے, کسی نے یہ بھی کہا کہ شاید مفاہمت کی کوشش کی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے, پھر آج انہوں نے کہا کہ یہ بیان ہماری طرف سے نہیں آیا تھا. شکریہ شہزاد. لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ بیان پیپلز پارٹی سے جاری نہیں ہوا تھا تو پھر اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ اس میں کچھ لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا, اور اس کو ڈینائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اگر سارے پوائنٹس ٹھیک ہیں تب بھی ضرورت نہیں ہے.
میں ابھی ایک پروگرام میں تھا قمر زمان قاہرہ صاحب کے ساتھ, وہاں پہ جو اینکر ہیں عمران خان, انہوں نے نام بھی بتایا سورس کا, وہ میرے ذہن سے نکل گیا, کہ وہ کہتے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ سفر کر رہے ہیں وہ صحافی, اور انہوں نے یہ بھیجا ہے, اور وہ ہمیشہ زرداری صاحب کے بیانات بھیجتے رہے ہیں واٹس ایپ اور ٹویٹ کے ذریعے اور ان کو ای میلز کے ذریعے. تو وہ ایک تو وہ سورس موجود ہے, میرا خیال ہے کہ اس کو بھی بات ٹیپ کیا جا سکتا ہے, بات ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ انہی صحافی کا پتہ نہیں, لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ دوست ضرور ہیں, اور ظاہر سی بات ہے اپنے سورسز تو کوئی نہیں بتاتا, لیکن اسی سورس سے بہت سارے بیان وہیں سے جاری ہوتے ہیں جو پیپلز پارٹی کے ہوتے ہیں اور زرداری صاحب کے ہوتے ہیں. جی, اور انہی کے ایک ممبر پنجاب اسمبلی نے قرارداد بھی پیش کر دی اسی کے اوپر کہ جی ان کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے. اب پیپلز پارٹی اس کو بھی ڈس اون کر دے. پھر کل پیپلز پارٹی کی ویب سائٹ کے اوپر یہ بیان چلتا رہا زرداری صاحب کے نام سے, پیپلز پارٹی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے یہ بیان چلتا رہا, اس کے ٹکرز کے طور سے بیان چلتا رہا اس کے اوپر. تو وہ ساری چیزیں ملا کے تو غلطیاں نہیں ہو سکتی. میرا خیال یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے وہاں سے یہ بیان آیا ہے, یہ بیان ضرور آیا ہے وہاں سے. اس کے بعد یہ جو اس کو یو ٹرن کرنے کی کیا ضرورت پڑی, اس کا میں سمجھتا ہوں کہ جو آج یہ جو ہمارے چیف صاحب نے جو ابھی کہا ہے کہ تھرڈ سٹیج میں چلا جائے گا, یہ فائنل سٹیج میں لے جائیں گے جنگ کو, ضرب عضب کو, اور اس میں ہم وہ کوئی آگے پیچھے نہیں ہونے دیں گے چیزوں کو, جس کے اوپر لیکن عمران صاحب اس کو یہ بھی دیکھا جا رہا ہے نا کہ اگر کانٹیکٹ ہونا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, فوج کے ساتھ پارٹیز کا کانٹیکٹ ہوتا ہے, اور اگر تعلقات بہتر ہوں دونوں کے درمیان تو اچھی بات ہے, اس میں برائی کیا ہے پھر؟ اگر کل یہ پریس ریلیز کے ذریعے خواہش کی ہے پیپلز پارٹی نے اپنے تعلقات بہتر کرنے کی, تو اس میں حرج کیا ہے؟ دیکھیے تعلقات سب کو بہتر اپنے رکھنے کا حق ہے, جس سے دل چاہے رکھیں, وہ آئی ایس آئی سے رکھیں, وہ آئی ایس آئی بھی ہمارے ملک کا ادارہ ہے, وہ فوج سے رکھیں, افواج پاکستان سے رکھیں, بحریہ سے رکھیں, فضائیہ سے رکھیں, وہ ان کا حق ہے. لیکن آپ اس حق کو اپنی جگہ رکھیں اور انسٹیٹیوشن کے طریقہ کار ہیں اس کو انڈورسمنٹ کرتے رہیں. کبھی تو آپ سینٹ میں جا کے روتے ہیں کہ جی ہم یہ جو فوجی عدالتیں لگ رہی ہیں اس کے اوپر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں اس کو انڈورسمنٹ کرتے ہوئے, یا دوسرے دن آپ پھر یہ بیان دے دیتے ہیں کہ جی کیانی صاحب کو ایکسٹینشن دے کے غلطی کی تھی, یا وہ غلط تھا, یا پھر یہ آ جاتا ہے کہ جی ان کو ایکسٹینشن دے دینی چاہیے. میں ذرا شیلا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اس پر, لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ کل بھی جس طریقے سے اگر یہ غلط بھی تھا, یہ جو خبریں چل رہی تھی غلط بھی تھی, تو ایک اور پریس ریلیز ایشو کر دیتے, اس پہ ایسا نہیں کیا گیا. جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں بتایا, حامد میر صاحب نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ مجھے کال آیا ہے, پیپلز پارٹی کے میڈیا سیل نے اس کی انیشلی تردید نہیں کی. جی شیلا رضا صاحبہ. ہاں, میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ سب کی جو بات چیت ہے اس میں دیکھیں یہ بات بے حد ضروری تھی کہ ہمارے جن لوگوں نے بھی پروگرام کیا ان کو تصدیق کرنی چاہیے تھی, لیکن اسٹیٹمنٹ میں موسٹلی جو باتیں تھیں وہ تھیں جو کی جاتی ہیں کہ یعنی کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں اور ہم دہشت گردی کے خلاف آخری خطرے تک لڑتے رہیں گے. یہ وہ اس طرح کی باتیں تھیں جو کہ چیئرمین بلاول بھی اپنی ہر اسپیچ میں کہتے ہیں, اور یہی ہم کہتے ہیں کہ اس دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں ہماری ہیں, بی بی صاحبہ شہید ہوئی, سب ہوا. تو موسٹلی اس طرح کی باتیں تھی, اور یہ بات تھی کہ یہ ایڈمنسٹریٹو میٹر تھا, آرمی چیف کو پہلے سے نہیں کہنا چاہیے تھا جو اس منسوب بیان میں تھا. تو اگر پہلا میں مجھے یہ بات بتائیں کے دوران شیلا رضا صاحبہ, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, کچھ باتیں تو بڑی روایتی سی باتیں جو کہ ہر پارٹی کرتی ہے, لیکن شیلا رضا صاحبہ ایک ڈیبیٹ جو کہ ختم ہو چکی ہے, آپ کو پتا ہے کہ جس دن انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا ہوں گا, 2 دن ڈیبیٹ ختم ہو چکی تھی. یہ ایسی ڈیبیٹ ہے جس کو وہ خود چاہ رہے تھے کہ نہ ہو, 3 ہفتے بعد اس ڈیبیٹ کو واپس اٹھا دینا, اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو میں جب قاہرہ صاحب جو کہ ہمارے مرکزی انفارمیشن سیکٹری ہیں, آپ نے خود بھی کہا کہ کل انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم یہ ان کا ذاتی خیال ہوگا, مطلب وہ کنفرم نہیں تھے. لیکن جب کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ہم اس میں پارٹی سے پیش کرتے ہیں اور بعد میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صحیح تھا یا نہیں تھا. تو اصل بات یہ ہے کہ ایک چیز کی اب جب میری پارٹی قیادت یہ کہہ دے کہ یہ ہوئی نہیں, تو میں یہ کہوں گی کہ جی یہ نہیں ہوئی. لیکن اب جہاں تک منسوب کرنے والی چیز کی بات ہے, تو جب سب سے پہلے میں نے پروگرام کیا تو اس پروگرام کے دوران مجھے پتہ چلا کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ بیان دیا ہے, تو میں واحد تھی جس نے میں نے کہا کہ یہ تو ایک نارمل بات تھی, انہیں نہیں بیان دینا چاہیے تھا, ایک کانسٹیٹیوشنل پیریڈ ہے, ختم ہوگا دوسرا آ جائے گا, ختم. لیکن یہ تو ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے, پی ایم ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم ایکسٹینشن دیں یا نہیں دیں یا کیا دیں. اور لیکن جیسے میں نے کہا اس بیان کا مقصد یہ تھا تاکہ کیا سرائیاں بند ہو جائے, وہ ڈیبیٹ ہی ختم ہو جائے, لیکن اس ڈیبیٹ کو واپس شروع کیا گیا. نہیں دینا چاہیے, کوئی سیاسی مقاصد ہے, سمجھتے ہیں کہ سیاسی مقاصد اس بیان کی پھر آپ وہی کہہ رہی ہیں نا, پھر تو آپ بھی کہہ رہی ہیں قبل اس وقت تھا, تو پھر کیوں ڈینائی کر رہی ہیں, پھر کیوں کہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی یہ بات. دیکھیے میں یہ کہہ رہی ہوں
کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بیان کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہم نے اس کو ڈیبیٹ نہیں بنایا. اب جب ایک بیان جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے ہی نہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ محسن نقوی صاحب کی طرف سے، آپ لوگ تو نام نہیں لے رہے، محسن نقوی تو عمرے پہ موجود تھے، ہمیں نظر آئے وہ 100 آدمی اپنے لے کے گئے ہوئے تھے، وہ تو ان کے مجھے ایک بریک لینے دے پروگرام میں. شیلا رضا صاحب ایک بریک کے بعد ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا کل جو ڈاکٹر مرزا صاحب کو طلب کیا گیا ہے، کیا اس طلبی کے بعد یہ کوئی بیان جاری کیا گیا ہے، کیا پیپلز پارٹی کے دوسرے لوگوں کو بھی خدشہ ہے، اس پر بھی بات ہوگی. اور کچھ اہم کارروائیاں ہوئی ہیں کراچی میں، رینجرز آپریشن میں کچھ اہم لوگوں کو پکڑا گیا ہے، اس پر بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شیلا رضا صاحب بریک میں جانے سے پہلے علی رضا عابدی صاحب نے کہا کہ کل جو ہے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو بھی طلب کیا گیا، اور سننے میں آئے کہ سوالات ان سے زرداری صاحب کے حوالے سے یا پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے حوالے سے ہوئے، تو کیا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے کوشش کی جا رہی ہے کہ تعلقات تھوڑے بہتر کر لیے جائیں؟ دیکھیں ہمارے تو تعلقات بہتر ہیں. ہمارا جو بھی اینٹ سے اینٹ کا بھی بیان تھا ان کے لیے تھا جو تالے آزما تھے، کیونکہ ہم نے کبھی کسی تالے آزما کے ساتھ مل کر پناہ نہیں لی، پارٹی نہیں بنائی، ہم نے ان سے مقابلہ کیا، کوڑے کھائے، جانے دی، اور اب بھی ہم یہی کریں گے. تو دوسری باقی فوج سے جو ہے وہ ہماری کبھی لڑائی نہیں تھی، ہماری جنرل سے جو تالے آزما تھے. ٹھیک ہے، اب جو رہی بات سندھ میں جو ہے، تو ہم آج بھی کہتے ہیں کہ نیب کو جو ہے پروونشل اداروں میں آ کے 550 اور اتنی ہزار فائلیں اٹھانے کی جو کارروائی ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا، ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ گریڈ 17 اور اس سے ابو گورنمنٹ سرونٹ کو اس طرح گرفتار نہیں کیا جاتا. لیکن ہم عدالت میں کھڑے ہیں. ہم نے عمران خان صاحب کی طرح تھانے میں جا کر دھرنے کے لوگوں کو اپنی دھونس سے چھڑایا نہیں، ہم نے مسلم لیگ کے ایم این اے کی طرح چھڑایا نہیں. ہم کھڑے ہیں، ہم فیس کر رہے ہیں. اور رہی بات یہ کہ عزیر جو ہے وہ کوئی پہلی، ہمیں یہ نہیں معلوم، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں معلوم تھا کہ یہ سال بھر سے گرفتار ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ سال بھر سے گرفتار ہے. مرزا کو ہم نے کیوں اٹھایا ہے، 1 سال سے گرفتار. قائم علی شاہ صاحب نے کہا تھا مجھے کانفیڈنس میں لیا گیا تھا گرفتاری کے وقت. یہ قائم علی شاہ صاحب نے کہا تھا جس دن عزیر بلوچ کی گرفتاری ظاہر کی گئی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال سے گرفتار تھا. جی، اس کے ظاہر کرنے پہ کانفیڈنس میں لیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات شاہ صاحب کو یہ پتا تھا کہ 1 سال پہلے گرفتار ہے، وہ کہہ رہے کہ ظاہر کرتے ہوئے ہم سے پوچھا گیا. جی، اس کو جب انہوں نے ظاہر کیا گیا تو اس کو انہوں نے کانفیڈنس میں لیا، لیکن ذرائع سارے یہ بتا رہے ہیں جو اب تک ہم نے آپ لوگوں سے اور دوسرے لوگوں سے پتا چلا کہ جی وہ سال بھر پہلے سے گرفتار تھا. ٹھیک ہے. اور ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ جب وہ گرفتار ہو کے آیا ہے کراچی کے مضافات سے تو ماشاءاللہ صاف ستھرے کپڑے تھے اور جوتے بھی چمک رہے تھے. اچھا، میں نے آپ نے بھی ایک پروگرام میں آتا ہوں آپ کی طرف، آپ نے کل ایک پروگرام میں کہا نا کہ مدعو کیا گیا تھا، جو ابھی آپ بھی ذکر کر رہے تھے. کل یہ بڑا پروپیگنڈا رہا کہ ہمارے لوگوں کو 90 دن کے لیے حراست میں لیا جاتا ہے، مرزا صاحب کو 90 منٹ کے لیے طلب کیا جاتا ہے سوال پوچھنے کے لیے. کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، مطلب کیوں؟ ڈیول سٹینڈرڈز ہیں. ایک آدمی جو کہ میڈیا پہ آ کے وداؤٹ ڈیوریس اوپنلی آ کے کہتا ہے کہ جی میں اس گینگسٹر کو سپورٹ کرتا ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اس کو میں نے 3 لاکھ لائسنسز دیے ہیں، اور اس کو میں نے چوڑیاں پہننے کے لیے یا پھر شادیوں میں فائرنگ کرنے کے لیے لائسنس نہیں دیے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ جی مجھے زرداری صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ ایم کیو ایم کو کنٹرول کیا جائے. عزیر بلوچ ٹی وی پہ آ کے اوپن انٹرویوز دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے ویپنز اس لیے دیے گئے تھے کہ ایم کیو ایم کو کنٹرول کیا جائے، ان کو دبایا جائے. تو ایک آدمی جو کہ یہ اتنے تواتر سے سٹیٹمنٹس دے رہا ہے، تھانے میں جاتا ہے وہاں پہ ڈی ایس پی کی پٹائی کر دیتا ہے، اور جگہ جاتا ہے وہاں پہ اب اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، کورٹ میں جاتا ہے وہاں پہ بدماشی کرتا ہے. آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کو بلا کے آپ اس کو اتنے پیار محبت سے بلا کے بٹھا کے آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں، اور جہاں دوسرا ہے اس کے اوپر آپ پورا ایریا کارڈن آف کرتے ہیں، اس کے منہ پہ پٹی ڈالتے ہیں اور اس کو رگڑتے ہوئے اس کو لے کے جاتے ہیں، ہاتھ اس کے بندھے ہوئے ہوتے ہیں. دوسرا آتا ہے تو اس کے سر پہ چادر ڈلی ہوئی ہوتی ہے. اس طرح یہ پتا ہے کہ صرف مرزا صاحب کے بس میں بھی نہیں ہے کہ وہ عزیر کو اتنے ٹائم تک رکھتے ہیں وہاں پہ، یقیناً اس کی سرپرستی ہو رہی ہوگی. وہ پیپلز پارٹی کا آپ کو لگتا ہے کہ دیگر نام سامنے آئے؟ میرا خیال میں مرزا صاحب نے کل اس کا ذکر کر دیا ہوگا جب وہ 90 منٹ کے لیے انہوں نے بات کی ہے. بات آگے بڑھے گی، شاید ان کو یہ ہو سکتا ہے یہ ایک پلی بارگن چل رہا ہو کچھ عرصے تک کے لیے. لیکن میں بھی کانفیڈنٹ ہوں شہزاد اینڈ میں مرزا صاحب بھی پھنسیں گے، اور وہ بھی اسی طرح 90 دن کے لیے جائیں گے، وہ بھی اسی طرح جیل میں جائیں گے، اور وہ بھی ان کو بھی پوری برابر. صحیح ہے نا، آپ جب خود کہہ رہے ہیں کہ یہی ہونے والا ہے، ابھی کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے؟ ابھی کیوں اس طرح؟ کراچی میں کل کچھ
اور بڑی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں جس کا رینجرز نے آج کانفرنس میں ذکر کیا. اس کی تفصیلات میں ذرا بتانا چاہوں گا آپ کو. فہیم عرف مرچی نام کے شخص کو گرفتار کیا گیا جو کہ بتایا جا رہا تھا رنچولینٹ یونٹ 30 کا کارکن ہے. بھارتی خفیہ ایجنسی را سے تربیت یافتہ تھا. چائنا کٹنگ زمینوں کی غیر قانونی ہیرا پھیری میں ملوث تھا. دوسرا شخص جو رینجرز نے گرفتار کیا ہے ناصر عرف کھجی تعلق یونٹ 32 لیاری سیکٹر سے ہے. یہ شخص بھی بھارتی خفیہ ایجنسی را سے تربیت لے کر آیا تھا. 4 لوگوں کے قتل کا اعتراف کر چکا ہے. جبری کھالیں چھیننے اور بھتہ خوری کا اعتراف بھی اس شخص نے کیا ہے. تیسرا شخص جو کہ رینجرز نے کل گرفتار کیا گیا ہے ریاض عرض لکڑ تعلق اس کا عسکری ونگ سے ہے. یونٹ 31 لیاری سیکٹر سے ہے. بھارتی خفیہ را ایجنسی سے اس نے بھی جو ہے تربیت حاصل کی ہے. 1 درجن سے زائد قتل کا اس نے اعتراف کیا ہے. مختلف جماعتوں کے کارکن کو اغوا کر کے مارنے کا اعتراف بھی کیا گیا ہے اور ایک سیاسی جماعت کی ہڑتال کامیاب بنانے کا بھی اس نے اعتراف کیا ہے. یہ اشارہ سیکٹر یونٹ کھالیں بھتہ ہڑتال اشارہ تو ایم کیو ایم کی طرف ہے. کوئی تعلق ان لوگوں کا آپ کی جماعت سے؟ شہزاد عرف لمبا مجھے یہ بتاؤ کہ شہزاد عرف لمبا. ہاں میں آپ کو ہی کہہ رہا ہوں مجھے بھی شامل کر رہے ہیں آپ کو. میں مطلب اسی طرح یار میں 2.5-3 سال سے ایم این اے ہوں, میں نے یہ نام نہیں سنے اپنے علاقوں میں. نہیں یہ ایم این اے ایم پی ایس تو نہیں ہوں, مطلب ایم این اے ایم پی یار ورکرز تو ہوتے ہیں, کارکن تو ہوتے ہیں بھائی. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ ہر ایک کا نمبر کا نام کے جس کا دل چاہ رہا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ وہ اس کا کان کٹا. یہاں پہ ایم کیو ایم کا نام نہیں جوڑا گیا لیکن سیکٹر یونٹ کے کارکن اس کے بتا رہے ہیں. وہ کون ہے یہ لوگ؟ تو شہزاد عرف لمبا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ لوگ جو را سے ٹریننگ لے کے آئے تھے یہ بارڈر کراس کر کے آئے تھے یا بائی ایئر آئے تھے, یہ ٹکٹ لے کے آئے تھے, ویزے پہ گئے تھے, ویزے کے بغیر آئے تھے؟ بھیجنے والوں سے پوچھنا چاہیے نا. بھیجنے والوں سے پوچھتا ہے. ان کا تو پہلے پتا کر لو کہ یہ کس طرح آئے تھے, کہ یہ کس طرح ٹریول کیا تھا. اور بھائی یہ آپ پچھلے 2.5 سال سے اسی طرح را کے چلا رہے ہیں. نون لیگ سے اگر کوئی ہوتا تو اس سے یہ پوچھتا ہے کہ مودی صاحب جب آئے تھے تو ان سے پوچھ لیتا کہ بھائی تم را والے جو کیا کر رہے ہو پاکستان میں, اور جو اتنی ساری دوستی کرنے جا رہے ہیں آپ انڈیا کے ساتھ ان سے پوچھ لو کہ آپ را والے کیا کر رہے ہیں پاکستان میں. اور افغانستان میں جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں بھی آپ پوچھ لیتے کہ را کو پاکستان میں ایم کیو ایم کے تھرو ایکٹیویٹی کرا رہے ہیں. اس سے پہلے کہتے تھے کہ جی منی لانڈرنگ میں را پیسہ دیتی تھی, وہاں سے اس کا پیسہ تھا, لیکن وہ کیس بھی ختم ہو گیا, کلیئر ہو گیا, اس کا بھی کچھ ذکر نہیں ہوا. اس کو جانے دو کورٹ میں 90 دن کے بعد جو چالان ہوگا نا, جو ایف آئی آر ہوگی اور اس ایف آئی آر کے بعد جو چلان ہوگا. آپ فی الحال کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی پارٹی سے کوئی تعلق؟ مجھے نہیں پتا یہ کون ہے, جو کچھ بھی ہیں ان کو ٹرائل کرنے کے بعد ان کو لے کے جاؤ. دونوں کامنٹ کر دیجئے کہ عزیر بلوچ کیس کہاں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور یہ پھر جو گرفتاریاں ہوئی ہیں کہا جا رہا ہے کہ را سے ان کا تعلق تھا, را سے تربیت لے کر آئے تھے. اب یہ علی رضا عدلی صاحب کا سوال ہے کہ کیسے باہر گئے, کیسے واپس آ گئے, یہ پتہ چلانا تو پھر کام ہے نا لوگوں کا, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا. ظاہر ہے یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ وہ کیسے باہر گئے, کیسے واپس آئے, ان ساری چیزوں کے ثبوت شواہد موجود ہوں گے یا ان کے پاس ہونے چاہیے جب وہ بات کرنے جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم بار بار اپنے کارکنوں کے مسنگ ہونے کا دعویٰ کرتی رہی ہے, اور اس کے بعد جب وہ کارکن کے اوپر کوئی چارج لگ جاتا ہے تو ہم نے سہولت مرزا کو پھانسی کے تختے تک چڑھتے دیکھا ہے, اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سہولت مرزا کے پاس جیلوں میں قوالیاں ہوا کرتی تھیں, اس میں ساری پوری کی پوری ان کی ہیرارکی وہاں شرکت کرتی تھی. اس کے برتھ ڈے کے کیکس کاٹے جایا کرتے تھے, اور سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے, ہمارا تعلق واسطہ ہی نہیں ہے اس سے. بعد میں یہ تعلق ڈسکنیکٹ کرنا, تو یہ اس طرح تو ایم کیو ایم کرتی رہی ہے ہمیشہ اپنے کارکنوں کے ساتھ ڈسکنیکٹ, پہلے ان کو یوز کرنا اس کے بعد ڈسکنیکٹ کرنا اور لا تعلقی کا اظہار کرنا, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن جو بھی لوگ اٹھائے جا رہے ہیں, جو بھی لوگ اٹھائے جا رہے ہیں یونٹ کے ہیں ہوں گے لے کے جائیں آگے لا کے, جو بھی لوگ اٹھائے جا رہے ہیں ان کو ایک فیئر ٹرائل کی ضرورت ہے. تو نہیں ڈیسائیڈ ہوگا, وہ فیئر ٹرائل جو ہے وہ نظر آنا چاہیے, فیئر ٹرائل ہوتا ہوا, اور وہ فیئر ٹرائل ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے کہ یہ فیئر ٹرائل ہو رہا ہے, یہ ان لوگوں کے شواہد ہیں, چاہے ان کے تعلق ایم کیو ایم سے ہو یا ان کا تعلق ایم کیو ایم سے نہ ہو, یا اور کسی جماعت سے ہو, یا وہ انڈیویجولی آپریٹ کر رہے ہوں, لیکن ان کا فیئر ٹرائل ہونا بڑا ضروری ہے. بہرحال وہ جیسے بھی ہیں, وہ کسی غلط صحبت میں پڑے, بچے تو ہمارے ہی ہیں, وہ بھائی ہمارے ہیں, اور وہ سارے لوگ جو یہ اس وقت بھی آپ نے طالبان کے لیے بھی یہی کہا تھا ہمارے لوگ ہیں. اگر کوئی شخص 12 افراد کے قتل میں ملوث ہے اس کو یہ نہ کہیں خدا کے واسطے کہ ہمارے ہی بچے ہیں. عمران اسماعیل صاحب پہلے بھی یہ طالبان کے چکر میں بڑا ڈیلے کیا آپریشن. بچے تو ہمارے ہی ہیں نا. وہ اگر اس نے یہ علی رضا میرا بھائی ہے, اب کل اگر پتہ چلے کہ میں آج ٹی وی پہ آپ کے یہ تو ڈس اون کر رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے آپ اون کر رہے ہیں. نہیں میں تو اون کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں ہمارے بچے ہیں, کیا وہ کہاں سے جائیں گے یار؟ وہ اگر ہم نے ہمارے معاشرے نے اگر ان کو ایک, آپ تو کہہ رہے ہیں آپ کی جماعت سے تعلق ہی نہیں ہے ان کا. میں کہہ رہا ہوں شہزاد میری ذرا بات کمپلیٹ کر, میں ڈائریکٹلی نہیں جانتا, ہر ایک کو تو نہیں جانتا, میری بات ثابت کر دینا. دیکھیں
ایک MQM میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ علی رضا MNA ہو اور وہ اپنے یونٹ انچارج کو نہ جانتے ہو یا سیکٹر انچارج کو نہ جانتے ہو. نہیں, یونٹ انچارج کو جانتا ہوں, یہ جو لیکن لکڑا اور یہ کنکٹا اور عمران موٹا, شہزاد لمبا, یہ میں نہیں جانتا بھائی. عمران موٹا, شہزاد لمبا یا علی بریانی, یہ سب تو چلتا رہتا ہے. فیصل موٹا تو مجھے یاد ہے تھا. علی بریانی کیا بولا سنا؟ علی بریانی کیا, ہمیں کیا پتا کیا ہے یار, یہ مجھے بھی اگلے دن نام رکھتے ہیں علی جھینگا کر دو, جو بھی ہے جھینگا یا وہ واٹ ایور سمندری. لیکن یہ ڈس اون کرنے کا سلسلہ جو ہے یہ MQM کا اپنا جاری رہتا ہے. یہ پہلے استعمال کرتے ہیں, فیئر ٹرائل ہونا چاہیے, اور علی صاحب بھی کہہ رہے ہیں اس کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے, ثانیہ کا بھی ہونا چاہیے, علی رضا عابدی صاحب. اور اس پہ جو انکشافات آئے ہیں یہ بڑے ڈیمیجنگ ہے آپ کی جماعت کے لیے. اس کی GIT, جو آپ کو پتا ہے GIT میں کوئی ایک شخص نہیں بیٹھتا, پولیس ہے, MI ہے, انٹیلیجنس کے لوگ ہیں, سب بیٹھ کے بناتے ہیں. اس میں ڈائریکٹلی الزام آ رہا ہے حماد صدیقی صاحب کے اوپر اور دوسرے جو آپ کے رحمان بھولا تھے. یہ حماد صدیقی کون ہے؟ یہ علی رضا نہیں جانتے اس کو. یہ GIT جو پچھلے سال بنائی گئی تھی. نہیں, پچھلے سال. ابھی والی کون سی ہے, تیسری ہے, چوتھی ہے, یا پہلی ہے, یا دوسری ہے؟ یہ دوسری GIT ہے. دوسری نہیں, تیسری ہے میرا خیال. اچھا, تیسری GIT. ہاں, یہ اب آپ بتاؤ کیا کرنا ہے بھائی. 2012 سے چل رہا ہے, ایک کیس کا FIR رجسٹر ہوئی ہوئی ہے, اس کے بارے زور زبردستی پہ حادثہ اس کو ڈکلیئر کیا. اچھا چلو, زور زبردستی کر لی. اب اس کے بعد سیکنڈ FIR, سیکنڈ جو GIT آئی تھی جس پہ ہم لوگوں نے سب نے بیٹھ کے رویا پیٹا تھا, باتیں کی تھی, آرٹیکلز لکھے تھے, ٹاک شوز ہوئے تھے. وہ اس کی GIT نہیں تھی, وہ تو رحمان قریشی کی تھی نا, ریحان قریشی کے ساتھ اسی کی. اس میں بھی ایک انکشاف یہ تھا, یہ بھی نام تھے, سارے نام تھے. بلدیہ ٹاؤن کی نہیں تھی. اس میں بھی شکیل چھوٹو کے بارے میں بھی کہا گیا تھا. شکیل چھوٹو جو کہ رضوان کا میرا خیال میں شیورٹی دی تھی جس نے, اس کا بھی کہا گیا تھا کہ جی یہ اپنی سوزوکی کیری میں. آپ کا نام آئے گا بار بار, کہ کیا وجہ ہے کہ MQM کا نام آ رہا ہے, سیکٹر انچارج کا نام آ رہا ہے, باقاعدہ پیکٹس لے کے وہاں پہ آگ لگائی گئی ہے. اب آپ اس میں آپ بہت سارے اور انسیڈنٹس ہیں, بہت ساری اور ایسی چیزیں جس میں MQM کا نام آتا ہے. یہ تو جنا پور سے شروع ہوا, اس کے بعد پتہ نہیں کتنے سارے اور اس طرح کے, حکیم سعید کے قتل پہ بھی آیا, اس میں بھی MQM کا نام آیا. نکلا تو کچھ بھی نہیں. جنا پور پہ بھی نکلا کچھ نہیں. ابھی بھی جو آپ نے NA 246 کا الیکشن, عمران بھائی جو اپنا الیکشن لڑ رہے تھے, اس زمانے میں بھی آپ نے بہت سارے الزامات لگا دیے تھے, میڈیا نے بھی لگا دیے تھے, لوگوں نے بھی لگا دی. کیا نکلا؟ پھر آپ نے بلدیاتی الیکشن سے پہلے بھی بے شمار الزامات ڈالے. الیکشن کے نتیجے کو الگ رکھیں اور کیسز کو الگ رکھیں. چلیں, اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کیسز, کیونکہ عوام نہیں سمجھتی. عوام, ہمارا ووٹر سپورٹر کہتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے. آپ پتہ نہیں ان کو کیا, آپ کی وہ بات سنتے ہوں گے, آپ کی آئیڈیالوجی سے بلیو کرتے ہوں گے, لیکن قانونی ایسی بات نہیں ہے. مطلب کراچی کی عوام کو آپ یہ مت سمجھو کہ اگر کوئی کرمنل ہے یا کوئی برا بھلا ہے تو اس کو وہ سپورٹ کریں گے, ورنہ یہ آج PTI بیٹھی بھی ہوتی وہاں پہ. اچھا, شیلا رضا صاحبہ, آپ کیا کہتی ہیں اس GIT کے بارے میں, بلدیہ ٹاؤن کے حوالے سے اس کو کتنا سیریسلی لینا چاہیے؟ اور اس میں کہا گیا ہے, جو ریکمنڈیشن دی گئی ہے کہ نئی FIR کٹنی چاہیے اور اس دفعہ FIR میں حادثہ نہ ڈکلیئر کریں, اس FIR میں اس کو دہشت گردی دکھائی جائے. ایک سوال تو یہ کہ کیا پیپلز پارٹی کی حکومت یہ کرے گی, نئی FIR اس پہ کاٹی جائے گی؟ اور دوسرا, جب اگر یہ زور زبردستی سے اس کو دہشت گردی کو حادثہ ڈکلیئر کیا گیا تو اس وقت تو آپ کی حکومت تھی, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, کیسے ہو گیا یہ ممکن؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ جب ایک FIR کٹی اور اس کو حادثہ کیا گیا تو اس کے اوپر شک و شبہات آئے تھے جو GIT بنی. پھر اس GIT کو بھی کچھ مسئلہ ہوا, تو اب جب ہم GIT بنا رہے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک حادثہ نہیں تھا, اس کو حادثہ بتایا گیا تھا. حادثہ کیوں اس کو بتایا گیا FIR میں؟ حکومت تو آپ کی تھی, سندھ حکومت آپ کی تھی اس وقت. دیکھیں, جو وہاں پہ لوگ تھے ان کی پریزنس میں FIR کٹی تھی نا, وہ کس دباؤ میں تھے, انہوں نے کیا بیان دیا, یہ ایک الگ بات تھی, لیکن اس پہ شبہ ظاہر کیا گیا تو حکومت نے GIT بنائی. اچھا, میں آتا ہوں شہرہ صاحب آپ کی طرف واپس. عمران اسماعیل صاحب, یہ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کیا یہ منطقی انجام تک پہنچے گا؟ کیا سندھ حکومت نہیں FIR کاٹے گی دہشت گردی کی؟ شہزاد, امید تو ہے کہ یہ جو ثانیہ ہے یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا. اس میں ہماری قطعاً یہ خواہش نہیں ہے کہ اس میں کوئی شخص کے اوپر ڈال دیا جائے یا کسی جماعت کے اوپر ڈال دیا جائے, لیکن جو GIT آئی ہے وہ انتہائی خوفناک قسم کی GIT ہے. اس میں انہوں نے صاف کہا ہے کہ حماد صدیقی صاحب جن کا تعلق MQM سے, پتہ نہیں علی رضا ان کو بھی جانتے ہیں یا نہیں جانتے, وہ حماد جانتے ہیں. چلیں, شکر ہے, کراچی تنظیمی کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے, کیسے نہیں جانتے؟ شکر ہے یار, شکر ہے. چلیں, آپ جانتے تو ہیں نا ان کو. وہ اس کے ذمہ دار ڈائریکٹ ٹھہرائے گئے ہیں, اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے, یہ GIT کا آپ کو میں بتا رہا ہوں تھوڑا سا, کہ کہا گیا تھا کہ 20 کروڑ روپیہ بھتہ کی صورت میں انہوں نے مانگا تھا بھائیلا گروپ سے, اور اس کے بعد وہاں پہ جب وہ نہیں ملا تو اس کے غصے میں انہوں نے, یا اس کو ایک
پروو کرنے کے لیے کہ جی جو ہم سے کوآپریٹ نہیں کرے گا اس کا یہ اشر ہوتا ہے. وہاں پہ آگ لگائی گئی اور اس آگ کے نتیجے میں جب 250 لوگ مر گئے تو اس معاملہ سیریس ہو گیا اور بھائیلا گروپ کے اوپر سارا معاملہ آیا تو وہ پوری فیملی پاکستان سے چلی گئی باہر. وہ بھی ایک تباہی کے دہانے پہ پہنچے اور وہ انتہائی خوفزدہ ڈرے ہوئے ان کا ہونا بالکل لازم تھا. چاہیے حادثہ تھا یا کہتے ہیں کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچا چاہیے. شیلا رضا صاحبہ ریکمنڈیشنز پر آ جائے گا جے آئی ٹی کی؟ اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر جے آئی ٹی بنائی گئی ہے اور اس کی کوئی ریکمنڈیشن آئی ہے تو اس پہ عمل ہونا چاہیے اور یہ بڑی ناکامی کی بات ہوگی اور عوام کا پھر اعتماد کیسے رہے گا حکومتوں پہ. یہ تو بالکل وہی معاملہ ہو جائے گا کہ 14 آدمی مار دیے گئے اور وہ پھر ایک جج کی رپورٹ دبا دی گئی اور آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ ماڈل ٹاؤن میں کس نے. جی جسٹس باقر کی رپورٹ ماڈل ٹاؤن کیس میں سامنے نہیں آئی تھی, آپ درست کہہ رہی ہیں. لیکن پھر عزیر بلوچ کی بھی جب جے آئی ٹی بنے گی اس پہ بھی عمل درآمد ہونا چاہیے. ویسے ہی بالکل ہونا چاہیے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا. ہمارے ہاں ہم تو بیٹھے ہیں نا یہاں پہ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو ارشد پپو گروپ, رحمان اور یہ سارے گروپ موجود تھے, ہم نے ان کا خاتمہ کیا ہے. ہمیں پلے پلائے گئے. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینا ہے پروگرام میں. شیلا رضا صاحبہ مجھے ایک بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے بڑی خبر. سندھ حکومت کے شانہ اخراجات ایسے ہو گئے ہیں جو کہ سمجھ سے باہر ہیں. عوام کے لیے کیا کیا جاتا ہے اور حکومت اپنے لیے کیا کر رہی ہے, بتائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب آپ کو بتاتے ہیں سندھ حکومت کے شاہانہ اخراجات عوام کس حال میں ہے سندھ کی, اس سے ہم سب خوبی واقف ہیں. اس وقت سندھ کے چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب کے پاس 2 ہیلی کاپٹر اور 1 جیٹ موجود ہے. ان 2 ہیلی کاپٹر میں پچھلے 3 سال میں 30 کروڑ روپے مینٹیننس پر خرچہ آ چکا ہے کیونکہ وہ چلنے کے قابل نہیں تھے. لیکن 30 کروڑ روپے خرچ کرنے کے باوجود المیہ یہ ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر اڑنے کے قابل نہیں ہے, اس لیے ان کو استعمال نہیں کیا جا رہا. اس کے علاوہ 1 جیٹ بھی ہے قائم علی شاہ صاحب کے پاس جس میں وہ سفر کرتے ہیں. اس جیٹ کو 9 سال ہو چکے ہیں, چند ہزار کلومیٹر وہ طے کر چکا ہے. اور اس حوالے سے ایک میٹنگ کی گئی کہ اس جیٹ کی جو ریفربشمنٹ ہے اس کے لیے مزید پیسہ خرچ کرنا ہوگا, یعنی کہ $1 ملین خرچ کرنا ہوگا جو کہ پاکستانی بنتے ہیں 10 کروڑ روپے. لیکن 18 دسمبر 2015 کو ایک میٹنگ کی گئی اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس جیٹ پر ہم $1 ملین خرچ نہیں کریں گے, ہم نیا جہاز خریدیں گے, جبکہ یہ جہاز ریفربش ہو سکتا ہے. نیا جہاز خریدنے کے لیے سندھ حکومت کو 4.5 ارب روپے کی ضرورت ہوگی. 2 ہیلی کاپٹر پہلے ہی ہیں, 30 کروڑ روپے ان پہ خرچہ ہو چکا ہے, چلنے کے قابل اب بھی نہیں ہے. 1 جیٹ بھی ہے قائم علی شاہ صاحب کے پاس جس کو ریپلیس کر کے 4.5 ارب کا نیا جیٹ خریدنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ 18 تاریخ کو فیصلہ کیا گیا تھا کہ مینٹیننس نہیں کی جائے گی اس جیٹ کی, اس کے علاوہ ایک نیا جیٹ خریدا جائے گا. کتنا سفر کرنا ہوتا ہے قائم علی شاہ صاحب کو, یہ بتائیں گے ہمارے نمائندے منصور مغیری. منصور مغیری صاحب, یہ ایک مزید جیٹ خرید کے کہاں جانا چاہتے ہیں قائم علی شاہ صاحب؟ جی وہ سندھ میں ہی رہیں گے, سندھ کے علاوہ باہر تو اسی جیٹ میں نہیں جا سکتے کیونکہ خاص طور پر سندھ کے جو اضلاع میں جاتے ہیں قائم علی شاہ صاحب تو ان کے لیے جو ہیلی کاپٹر تھے 2 ہیلی کاپٹر, تو ہیلی کاپٹروں پر پائلٹ حضرات جو تھے انہوں نے کافی اخراجات کرائے. جو سورسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی 25 سے 30 کروڑ روپے اس کے مینٹیننس پہ اخراجات کیے گئے اور اس کے باوجود جہاں جو ہیلی کاپٹر دونوں اڑنے کے قابل نہیں ہیں. لاسٹ ٹائم جب سائیں اس پہ بیٹھے تھے تو سائیں نے خود بڑے تشویش کے ساتھ اس کو دیکھا اور اس کے بعد سائیں نے فیصلہ کیا کہ یہ اس پہ بیٹھا نہیں جا سکتا. سائیں کے پاس اس وقت اپنا ہیلی کاپٹر پہ جیٹ جہاز بھی ہے, اس پہ آتے جاتے ہیں اور دیگر جو ہیں جہاز ہیں اس پہ سفر کرتے. لیکن سندھ گورنمنٹ نے شاید یہ فیصلہ کیا ہے سائیں کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے اور اس چیزوں کو سندھ میں خوشحالی کو دیکھتے ہوئے سندھ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ سائیں کے لیے نیا جو ہے لگژری جہاز خریدا جا رہا ہے جس میں 10 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی. اس پہ کوئی 4.5 ارب روپے اخراجات آئیں گے. اگر یہ جہاز خریدا جائے گا تو اس پہ سائیں جو ہے نا اپنی کابینہ کے ساتھ آرام کے ساتھ گھومیں گے پھریں گے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ لیا تو سائیں کے لیے جا رہا ہے لیکن اس کو استعمال کچھ اور لوگ کریں گے جو سندھ حکومت کے باہر سے. کون لوگ کریں گے اس کو استعمال؟ جی جو سندھ حکومت پہ جس کا اس وقت بھی گرفت ہے, جو سندھ حکومت کو چلاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سائیں تو سی ایم ہے سائیں, لیکن چیف ایگزیکٹو ہوتے اختیارات جہاں سی ایم کے کون استعمال کر رہا ہے سب کو پتہ ہے. منصور مغیری صاحب, ایک تو 30 کروڑ روپے 2 ہیلی کاپٹرز پہ خرچ ہوئے وہ ضائع ہو گئے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی وہ ہیلی کاپٹر ناکارہ ہیں. لیکن جو 18 تاریخ کو میٹنگ کی گئی تھی جس میں مراد علی شاہ صاحب بھی موجود تھے, دیگر وہاں پہ لوگ حکومت کے تھے,
کہا گیا تھا کہ $1 ملین میں اس جہاز کو ریفربش کیا جا سکتا ہے اور جون 2016 تک یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن پھر کیا ضرورت پیش آئی کہ اس میٹنگ میں ایک نئی ریکمنڈیشن دے دی گئی کہ اس جہاز کو ریفربش نہیں کریں گے, ایک نیا جہاز خریدیں گے جس کی قیمت $4.5 ارب ہوگی. جی بالکل, اس جہاز کی اگر مرمت کی جائے تو جہاز کی حالت اتنی نہیں ہے کہ وہ اڑ نہ سکے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سندھ حکومت میں اخراجات اس طرح بے دریغ طریقے سے کیے جا رہے ہیں. شاید ان کو یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ سندھ میں پیسے کی کمی نہیں ہے, اس لیے آپ وسائل استعمال کرو, پیسے کوئی ایشو ہی نہیں ہے. تو جو پائلٹ حضرات ہیں وہ کبھی کبھی اس طرح کے مشورے دیتے ہیں, غلط مشورے دیتے ہیں. جیسے ہیلی کاپٹر پہ 30 کروڑ روپے کے قریب انہوں نے اخراجات کیے, غلط مشورہ تھا. جو سینئر افسران وہ کہہ رہے ہیں کہ ہیلی کاپٹروں کی پوزیشن ہی نہیں تھی, ان کو خام خواہ اس پہ اخراجات کیے گئے. اب جب اس جہاز یہ پیسہ منصور مغیری صاحب آپ کور کرتے رہتے ہیں سندھ کے حالات کو, $4.5 ارب اگر ترجیحات درست ہوں, یہ پیسہ کہاں لگایا جا سکتا ہے؟ اس سے مزید سندھ حکومت کیا کیا ایسے کام کر سکتی ہے جس کی ضرورت ہے عوام کو؟ جی اگر یہ سائن کے لیے جہاز نہیں خریدا جائے تو کم از کم پورے سندھ میں اگر 4 نئے کیڈٹ کالج بنائے جائیں تو نئے 4 کیڈٹ کالج بن سکتے ہیں. ابھی مٹھی کیڈٹ کالج کے لیے جو انہوں نے پروپوزل دیا ہے 1600 ملین کا, مطلب ہے 1 ارب 60 کروڑ روپے کا. اسی طرح 4 جو ہے نا جو ماہرین ہیں جو سندھ گورنمنٹ کے سینئر افسران ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 نئے کیڈٹ کالج بن سکتے ہیں, 25 ٹراما سینٹر بنائے جا سکتے ہیں اور 450 اسکول جو 2 یا 3 کمروں پر مشتمل ہو وہ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے تفریح جو ہے 25 ٹراما سینٹر بن سکتے ہیں, 450 مزید اسکول بنائے جا سکتے ہیں. منصور مغیری صاحب بہت بہت شکریہ. شیلا رضا صاحبہ, یہ کس قسم کے اخراجات ہیں, مطلب ترجیحات کیا ہیں آپ کی؟ ایک جہاز ہے, 2 ہیلی کاپٹر ہے, ایک مزید جہاز چاہیے $4.5 ارب کا جو عوام کے لیے کام کرنے کے ہیں, ٹراما سینٹر بن سکتا ہے, اسکول بنائے جا سکتے ہیں, اس پہ کیوں نہیں ہے فوکس آپ لوگوں کا؟ دیکھیے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صوبے کے پاس جو جہاز ہوتا ہے وہ وزیر اعلیٰ کا یا اس کا نہیں ہوتا, اور ہمارے پاس تو تھا ہی نہیں, اور گورنر صاحب کے پاس تھا جس کو سی ایم کبھی کبھی لے کر استعمال کر لیتے ہیں. اور جب شکارپور کا سانحہ ہوا اور دوسرے سانحات ہوئے تو جب زخمیوں کو لانے کی بات ہوئی تو پہلے وزیر اعظم سے درخواست کی گئی اور پھر وزیر اعظم نے جہاز بھیجا. تو ہر پروونس کا جہاز ہوتا ہے, ہونا چاہیے. بالکل ہے, اور بالکل ہوتا ہے, اور ان کے پاس ہے بھی. میری ایک بات میں ڈسکس بھی ہوا $1 ملین میں, اس کو آپ ریفربش کر سکتے ہیں. وہ جو ہے وہ آپ اس کو یہ بات اس پہ کریں کہ وہ کب خریدا گیا تھا, کس دور میں خریدا گیا تھا, کتنا 9 سال پہلے خریدا گیا تھا. جی ہاں, تو کیا چیز خراب نہیں ہوتی؟ ہمارے اپنے ملک میں تو نہیں بنتا, کیا سیکنڈ ہینڈ اسی میٹنگ میں کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ ہی کے لوگوں نے ڈسکس کیا تھا ریفربش ہو سکتا ہے, لیکن کہاں پہ 10 کروڑ روپے کی مینٹیننس اور کہاں پر $4.5 ارب کا نیا جہاز. ٹھیک ہے, دیکھیں اس کو یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہوتی ہے جس کو صرف ہم نے ہی نہیں رہنا ہے. الیکشن ہوگا, کوئی اور گورنمنٹ آئے گی تو یہ اس کے کام آئے گا. جہاں تک بات ہے ٹراما سینٹر کی, جہاں تک بات ہے, ایک منٹ, جہاں تک بات ہے ٹراما سینٹر کی, تو جس دن ہمارا ٹراما سینٹر بنا اس دن آپ نے ٹراما سینٹر کے بجائے آپ لوگوں کا ٹی وی پہ کوئی اور ڈرامہ کھیلا گیا. آپ نے کبھی اس پہ بات نہیں کی کہ ہم نے 15 ہاسپٹل اور 9 یونیورسٹیز بنائی. تو عوام کے حصے میں کیا آئے گا؟ شہزاد, پچھلے 7 سال سے 8 سال سے جو 900 ارب روپے ڈیولپمنٹ کے بھی نکالے گئے ہیں, اس میں سے بھی آپ نے دیکھ لیا کتنے لگے تھے. کراچی میں بھی ابھی جو لگا تو صرف ابھی کوئی کل کی کوئی ان کی ایلوکیشن آئی ہے جس میں ہاں ایجوکیشن کے حوالے سے, جس میں کراچی کو صرف. ٹھیک ہے, مجھے صرف یہ بتا دیں آپ کی پارٹی اس پہ مخالفت کرے گی سندھ اسمبلی میں؟ بالکل مخالفت کرے گی. ہم تو کہتے ہیں یہ 4 ارب جو ہیں آپ یہ ابھی اختیار دیجئے کراچی میں, یہ 4 ارب دے دیجئے, آپ دیکھیے پھر کراچی کو اس 4 ارب میں ہم کتنا چینج. اس سے پہلے غالباً 4 ارب ہی کی سندھ اسمبلی میں بنائی گئی تھی, 4 سے 5 ارب روپے کی اسمبلی بھی بنائی گئی تھی. اس کی بھی کیا ضرورت تھی اس وقت؟ شاید اے سی اچھے نہیں تھے یا وہاں پہ صوفے اچھے نہیں تھے, لیکن وہ کیا گیا. عوام کے حق میں کیا آتا ہے, عوام کے کھاتے میں کیا آتا ہے, اس بھی واقف ہیں. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.